अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख़्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। आज अपने मेरी पहली जो वीडियो थी उसको अगर आपने देखा हो, तो उसमें हमने बात की थी कि इमरान ख़ान के हवाले से अमेरिका में जो मामलात चल रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो कितना एक्टिवली काम कर रहा है। तो थोड़ा-सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, उसकी कंटिन्यूटी में ये ज़रा थोड़ी-सी वीडियो होगी। इसमें थोड़ा-सा मैं आपको 1-2 चीज़ें पहले बताऊँगा और उसके साथ-साथ फिर जो डोमेस्टिक हमारे जो पाकिस्तान के अंदर के मामलात हैं, उस पे भी गुफ्तगू करूँगा। लेकिन सबसे पहले वही बात जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस वक़्त, और वो ये है कि जो वीडियो मैंने आपको पहले आपको आपको दिखाई थी और उसमें मेरे साथ मौजूद थे सलमान अहमद साहब, जो कि आपको पता है रिनाउंड म्यूज़िशियन हैं, सिंगर भी हैं और पीटीआई के साथ उनका एक बड़ा पुराना ताल्लुक भी है। तो वो उसमें उन्होंने बताया था कि जो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं, वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एफ़र्ट कर रहे हैं, जिसमें सलमान भी हैं, उनके साथ पीटीआई के लोग भी हैं, दूसरे लोग जो डायस्पोरा के इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो भी एक बहुत रिलेंटलेस किस्म की एफ़र्ट कर रहे हैं, लॉबी करने की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको। और उसका नतीजा उन्होंने बताया कि कुछ कांग्रेसमैन और उसमें जिसमें कांग्रेस वुमेन भी हैं, उन्होंने तकरीबन मेरे ख़्याल है 11 के करीब लोग हैं जिन्होंने एक लेटर भी लिखा है ब्लिंकन को और स्टेट डिपार्टमेंट को, और वो उन्होंने मुतालबा किया है कि ये जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं उसमें फ़ाइनेंशियल जो ट्रांज़ैक्शंस वग़ैरह भी हैं, उनको भी रिव्यू किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं और पाकिस्तान में जो इलेक्शंस के मामला चल रहे हैं, इसमें अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं होती नज़र आ रही। और उसमें उन्होंने तमाम कांग्रेस वुमेन और कांग्रेसमैन जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि लेही एक्ट जो है, जो कांग्रेस का एक कानून है, जो अमेरिका का कानून है, उसके तहत इसको डील किया जाए। और उसके तहत ये होता है कि जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वो उनमें जो गवर्नमेंट्स के साथ जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके खिलाफ एक्शंस भी लिया जाता है, उनके खिलाफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो भी लगा दी जाती हैं, उनके जो अगर एसेट्स वगैरह होते हैं, तो उनको भी कन्फिस्केट किया जाता है। तो ये एक बहुत सीरियस किस्म की डेवलपमेंट जो पाकिस्तान का जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो लोग आए हुए हैं, उनके लिए काफ़ी सीरियस डेवलपमेंट है। और उसी की आप ये देखें कि ये जो कंटिन्यूटी है वो ये है कि आज अमेरिका ने ये कन्फर्म कर दिया है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकात इमरान खान से हुई है। अब ये कन्फर्मेशन जो है ये पाकिस्तान से हमें नहीं मिली। आपको पता है कि पिछले दिनों में खबरें आ रही थी और यही इज़हार किया जा रहा था कि मुलाकात शायद हुई है। कुछ जो सफारतकार हैं वो जाके मिले हैं, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि नहीं, वो तो मिले हैं उन लोगों को जो कि अमेरिकन सिटीज़न्स हैं वहाँ पे और जो इनकार्सरेशन में से गुज़र रही हैं, तो वो अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो वहाँ पे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली जो यूएस एम्बेसडर हैं, वो खुद गए हैं वहाँ पे। और ये अगरचे दुरुस्त बात है कि उन्होंने दूसरे लोगों से भी वहाँ पे मुलाकात की है, लेकिन बेसिकली उनका मकसद जो था वो इमरान खान को मिलना था, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के जो लोग होते हैं, जो अमेरिकन सिटीजन्स वगैरह हैं जो जेलों में होते हैं, उनको सफारत खाने का जो लोअर रैंक्स के लोग हैं वो जाके मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन एम्बेसडर जाके इस तरह नहीं मिलता। और ये हमें भी पता है, सबको पता है। तो एम्बेसडर क्यों गए हैं, वो जाके इमरान खान को मिले हैं और उसमें उन्होंने बेसिकली वो जो प्रेशर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रेशर पड़ा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जो पाकिस्तानीज़ ने वहाँ पे मिलके एक प्रेशर क्रिएट किया है। और उन्होंने बताया है कि ना तो वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और ना ही वहाँ पे कोई, अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो वो एक बड़ा ही फजूल किस्म का और बड़ा ही मीनिंगलेस किस्म का इलेक्शन होगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद जो है वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होंगी, मज़ीद ख़राब होंगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, वो आप पहले तो हिस्ट्री में आप करते रहे हैं उनके साथ डील, एस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे। लेकिन अब वो जो मामलात हैं, अब उनके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं। अब अवाम जो है वो इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं और किसके साथ डील नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब जो मामलात हैं वो इसमें ये भी आपको मैंने बताया था कि आपने वो पढ़ा होगा, जो थंबनेल मैंने बनाया था कि जिस तरीके से भी सिचुएशन है उसमें बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकन्स ये सोचें कि वहाँ पे जो एंटी अमेरिकनिज़्म है, वो ऑन द राइज़ है। और वो क्यों ऑन द राइज़ है? क्योंकि जो भी वहाँ पे रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है, लोगों का ख़्याल भी है और उनका यकीन भी है कि इसके पीछे अमेरिकन हुकूमत थी। और इसी वजह से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको लाले पड़ गए हुए हैं कि अगर एंटी अमेरिकनिज़्म इस तरह चलता रहा, तो फिर उनके लिए मसाइल वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएँगे।
اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ان کو پتہ چلا ہے اور ان کی جو خفیہ ایجنسی ہے اسی نے یہ رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہاں پہ جو حالات ہیں آن گراؤنڈ وہ یہ ہیں کہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی بھی ہے، بلکہ 97% یہ ابھی تک فگر جو ہے یہ ایون ہمارے جو ڈومیسٹک سرویز ہیں انہوں نے بھی نہیں دیا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 85% یا کچھ لوگوں نے کہا کہ 90%، لیکن اب امریکنز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاپولیرٹی جو ہے وہ 97% پہ پہنچ گئی ہوئی ہے، جو کہ ان کے لیے ایک بڑی ہی زبردست ایک الارمنگ بیل ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے انہوں نے جا کے ان کو کہا ہے کہ اپنا اپنا جو نیریٹو ہے وہ آپ ذرا ٹون ڈاؤن کریں، اور ہمارا اس میں کوئی خاص تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی ہم اس طرح کی چیزوں میں انوالوڈ ہیں، اور نہ ہی ہم آپ کے جوڈیشل پروسیس میں انوالوڈ ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی ایک چیز وہاں پہ عمران خان کے ساتھ شیئر کیا، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ باتیں کی ہوں گی انہوں نے، اور عمران خان نے بھی ان کو اپنا نقطہ نظر سے آگاہ کیا ہوگا۔ حالانکہ کچھ لوگ اگر اور دوسرے جو ہمارے لیڈرز ہیں اگر وہ ہوتے تو وہ ان کے پاؤں پڑ جاتے اور کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہاں سے نکلوائیں، کسی طریقے سے ہمیں یہاں سے نکلوائیں، یا ہماری فلاں ملک کے ساتھ ڈیل کروا دیں، ہمیں یہاں سے بھجوائیں، ہمیں سرور پیرس بھجوا دیں، ہمیں لنڈن بھجوا دیں، کچھ بھی کر دیں لیکن یہاں سے ہمیں نکلوائیں۔ تو میرا یقین ہے کہ عمران خان نے ایسا نہیں کہا، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ جو امریکہ کے اندر کی ڈومیسٹک سچویشن ہے وہ بڑی ڈیلیکیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بائیڈن جو انتظامیہ ہے وہ اس وقت بڑے شدید پریشر میں ہے، ان کی اپنی پالیٹکس جو ہے وہ اس وقت بہت ہی انڈر پریشر ہے، کیونکہ ایک تو اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے، فلسطینیوں کا بہت شدید قسم کا ریئیکشن ہے، اور اس دفعہ تمام جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بائیڈن کو ووٹ نہیں کرے گی، تو اس کو کیسے وو کیا جائے گا یا وہ بیک کیا جائے گا، وہ یہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جو پاکستانی ووٹ ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی ہے، وہ اگر سوئنگ سٹیٹس میں اگر اپنے آپ کو انہوں نے ایکٹیو کر لیا، اور اگر آن بلاک وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اگینسٹ چلے گئے اور انہوں نے ریپبلکن کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال دیے، تو مختلف جگہوں پہ پاکستانی ووٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہاں پہ فرق ڈال سکے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ اب الیکشن ایئر آ رہا ہے، تو اگر ہم نے اپنی چیزوں کو ٹون ڈاؤن نہ کیا تو معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ذرا شیئر کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ کیوں ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس جو انہوں نے القادری یونیورسٹی کا بنایا ہوا تھا، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے وہ جو المشرق بینک ہے اس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور اس نے سارا کچھ کلیئر کر دیا، اور اس نے کہہ دیا کہ جی یہ تو ان کی اپنی رضامندی سے سارا کچھ ٹرانزیکشن ہوئی تھی۔ تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی ایک نعمت غیر مترقبہ کہہ لیں، یا بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص جو کہہ لیں کہ اس کا انعام ہے کہ وہ سامنے آیا ہے اور اس نے صاف کلیئر کر دی ہے، اور اس سے میرا خیال ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے یہ بھی اس کی بھی ہوا نکل گئی اور یہ اڑ گیا بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک جو کیس لگا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، وہ بلے کے نشان کے حوالے سے، اور اس کا آج فیصلہ ہونا ہے، یہ محفوظ کیا ہوا تھا، یہ آج ان کو اناؤنس کرنا ہے، اور مختلف چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا پی ٹی آئی کو، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پہلے سے انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے پی ٹی آئی نے اس کے ساتھ کمپلائی کیا ہے، اور انہوں نے اسی طرح جو انہوں نے کہا تھا اسی کے مطابق، مثلا انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے جو امینڈمنٹ کی ہے آئین میں، یہ اگر آپ نے کی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو نئے الیکشنز بھی کروانے چاہیے تھے۔ تو الیکشنز کیسے ہو سکتے تھے؟ ساری پارٹی تو ادھر تتر بتر ہوئی ہوئی ہے، کہ کوئی جیلوں میں ہے، کوئی گھروں میں بند ہے، کوئی کہیں چھپا ہوا ہے، تو الیکشنز کیا ہونے تھے؟ تو پھر پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ہم نے امینڈمنٹ کی تھی آئین میں، ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں، اور پچھلے ہی آئین کے مطابق ہم اپنے جو الیکشنز ہیں ان کو کنسیڈر کر لیں۔ تو اس کو الیکشن کمیشن نے اگری کیا اس سے۔ تو اب اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں اور سے آتا ہے، وہ اصولی طور پہ جو ہے وہ فیصلہ بنتا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے فوراً ہی بعد میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا رزلٹ آتا ہے۔ اگر بلے کا نشان نہ بھی رہا تو پھر بھی ان کو میں آپ کو بتا دوں، جو بھی نشان دیں گے لوگوں کو، وہ نشان جو ہے وہ ازبر ہوگا، اور لوگ اسی کو جا کے ووٹ ڈالیں گے۔ اس لیے جتنی بھی حرکتیں کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح کی حرکت جو انہوں نے اب سنا ہے کہ ملک ریاض کے ذریعے بھی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملک ریاض کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ تو فائلوں کے پیچھے اور نیچے اور ہر جگہ پہ پہیے لگوا لیتا ہے۔
تو اس طرح کے شخص سے وہ عجیب طریقے سے کوئی سنا ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ ہو رہا ہے، جو لوگ اس کے بارے میں باتیں بھی کر رہے ہیں ان کی بھی کریڈیبلٹی کا آپ کو پتہ ہی ہے، اور وہ مختلف چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ جی 20 ارب روپے کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا، سینٹ کے الیکشنز میں میری مدد مانگی گئی، ہارس ٹریڈنگ کے لیے کہا گیا، فلاں فلاں، میری بیٹی کو جو ہے وہ اندر بشرا بی بی نے بند رکھا اور پتہ نہیں اربوں روپیہ 1 ارب روپیہ انہوں نے لے چکے ہوئی ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے آپ کو پچھلی ویڈیو بھی کہا تھا کل کہ اس شخص کے اوپر آپ اٹھا کے جو مرضی گند ڈال لیں، عوام نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ یہ آپ کے اس طرح کے نرغے میں نہیں آنے والے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ پہلے آپ کی باتیں جو تھیں لوگ مان لیتے تھے، لیکن جب سے آپ نے یہ تماشے لگانے شروع کیے ہیں اور جب سے آپ نے یہ دائروں کا سفر شروع کیا ہے، ادھر سے پکڑا، ادھر سے نکالا، ادھر سے پکڑا، پھر ریوالونگ ڈور سے اس کو واپس لے آئے، تو یہ جو ریوالونگ ڈور والی پالیٹکس ہے، اب یہ لوگ سمجھ چکے ہیں۔ اب آپ جو مرضی کر لینا، تو آپ عمران خان کے بارے میں اس کی ریپوٹیشن کو یا لوگوں کے دلوں میں اس کی پوزیشن کو، اس کی حیثیت کو، اس کے مقام کو آپ ڈینٹ نہیں ڈال سکتے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور اس کا میں نے آپ کو ایک وہ ڈبل لک لائن والی بھی بات کہی تھی کہ یہ بندہ جو ہے، اس کی اس طرح کی قسمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے کہ یہ خود تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے تو پہنچا لے، بندہ آپ کی طرح کا کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ چاہے تو وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، ان ربی یفعل ما یشاء، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ سمجھ جائیں تو جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا ہی بہتر ہے، اور اگر آپ دیر لگائیں گے تو اپنا نقصان کر رہے ہوں گے۔ بلکہ اپنا آپ کا کیا نقصان ہونا ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ملک جو ہے وہ آپ نے تباہ کر دیا ہوا ہے آلریڈی۔ اچھا جی، ایک دوسری چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہال ہاشمی صاحب جو ہیں، وہ بڑی ذرا شد و مت سے کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہم نے بنانی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ نون لیگ کی ایک سیٹ بھی شاید نہیں ہے وہاں پہ، وہاں پہ کسی بھی سروے میں نون لیگ کہیں سروائیو ہی نہیں کر رہی، کہیں پہ ہے ہی نہیں، اس کی پریزنس ہی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ بنانی ہے۔ اچھا، بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کے پی میں گورنمنٹ بنانی ہے، کہ وہاں پہ بلاول صاحب کا خیال ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو پی ٹی آئی کے لیے جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ کے پی ہے، اور کے پی کے ووٹرز جو ہیں وہ آپ نے ان کو دیکھ لیا ہوا ہے، ان کا جذبہ کیسا ہے۔ ان کو ایک نیا لیڈر جو ہے وہ عمران خان کی عدم موجودگی میں شیر افضل مروت مل گیا ہے۔ وہ میں ان کو بڑے تقریباً کوئی 15-16 سال سے جانتا ہوں، تو وہ ایک بڑا ڈائنامک قسم کی پرسنالٹی ہیں، اور وہ ان کو مل گیا ہے۔ اور ویسے تو بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ اسی طرح کی بہادری جس طرح شیر افضل مروت دکھا رہے ہیں، اس طرح کی بہادری ہمارے پنجاب کے لوگوں کو بھی دکھانی چاہیے تھی۔ ایک پٹھان جو ہے وہ ہمیں مثالیں بتا رہا ہے کہ کیسے ان حالات میں بھی آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ کے پی میں گورنمنٹ ہماری ہوگی، اور ساتھ ہی اب پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کو بنا دیں یا مریم کو بنا دیں تو ہماری گورنمنٹ تو بن چکی بھی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ اب پتہ نہیں کہاں پہ ہوئی ہے یہ بات، یہ عجیب سی بات ہے ویسے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک بڑی ویڈیو، بڑی پیاری قسم کی ویڈیو دیکھی ہوگی، نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جناب وہ ہاتھ ہلا رہے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے، اور بڑا فلمی سین بنایا، لیکن مسئلہ یہ کہ بندے کہاں پہ ہیں؟ بندے تو سڑکوں پہ ہونے چاہیے تھے نا، مطلب وہ جو آپ کو جن کے آپ ہیو کر رہے ہیں وہ کہاں پہ تھے؟ مجھے تو نہیں نظر آئے کہ لائنوں میں لگے ہونے چاہیے تھے جو کسی زمانے میں ہوتا تھا۔ تو اب تو میرا خیال ہے کہ عجیب سی صورتحال ہے، اگر یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی مقبولیت کتنی ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی ماہ سے ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں انڈیا کی طرف سے، اور یہ بڑی سیریس سچویشن ہے۔ اب ان کو پتہ بھی ہے، اور یہ بولتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کون کروا رہا ہے، کیونکہ ان کو فیٹف کا بھی مسئلہ ہے، اور پھر یہ ظاہر ہے کہ ان کی پالیسی بھی یہ ہے، کیونکہ امریکہ نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں، چاہے وہ مرضی جو مرضی کریں، آپ نے بولنا نہیں ہے بس۔ تو وہ صورتحال یہ ہے کہ ایک تو وہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کینیڈا میں بھی نیجر کا جو قتل ہوا تھا، اس میں بھی پرائم منسٹر ٹروڈو نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اس کے پیچھے انڈین گورنمنٹ چل رہی ہے، اور وہ انہوں نے انڈیا کے جو یہاں پہ را کے ایجنٹ تھے ان کو بھی یہاں سے نکال دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور اس کے بعد ابھی تک ٹینشن چل رہی ہے۔ اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہوئی ہے۔ وہ یہ ہوئی ہے، یہ ذرا دیکھیے کہ یہ ہے جی فائنینشیل ٹائمز، اور فائنینشیل ٹائمز کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یو ایس تھوارٹڈ پلاٹ ٹو کل 6 سیپریٹسٹ آن امریکن سوائل۔ اب یہ انہوں نے یہاں تک نہیں رکھا کینیڈا تک، یہ اب امریکہ کے اندر بھی پہنچ گئے ہیں۔ اب امریکہ کے اندر یہ جو
وہاں پہ ان کے سکھ فار جسٹس کے ایک لیڈر ہیں پنو صاحب، وہ یہاں پہ کینیڈا میں بھی آتے رہتے ہیں اور ان کی میرے خیال ہے ڈوئل سٹیزن شپ بھی ہے، تو وہ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اب ان کو مارنے کے لیے۔ اب یہ جو ہے دا ٹارگیٹ، یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے بتایا نا، یہ بیسیکلی دا ٹارگیٹ آف دا پلاٹ واز گرپریت سنگھ پنو۔ یہ جو پنو صاحب ہیں، یہ ان کے جو سکھوں کے لیڈر ہیں ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کرنا تھا، اور یہ وہاں پہ نیو یارک میں شاید رہتے ہیں، تو ان کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے بھی اب انہوں نے پلان کر لیا اور امریکنس کو یہ پتہ چل گیا۔ اب یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، اس نے رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے ان کو فائنینشیل ٹائمز کو بتایا ہے کہ ہم نے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ سینئر موسٹ لیولز پہ یہ ساری بات جو ہے وہ کی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے، یہ اگر اس طرح خدا نخواستہ یہ ہو جاتا ہے اور یا ہو جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر معاملات جو تھے وہ مزید خراب ہوتے، اور انہوں نے پھر واویلا مچانا تھا جی کہ نہیں ہم لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اب اس میں امریکہ نے اپنے ایلائز کو، کینیڈینز کو بھی اور دوسروں کو بھی یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک پلاٹ ہم نے انرتھ کیا ہے، اس کو سواٹ کیا ہے، اور پھر بلکہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے، یہ ہیں جی پنو صاحب جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ پنو صاحب ہیں، اور ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کرنا تھا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یو ایس ڈپارٹمنٹ جو ہے جسٹس کا، جو ان کا وزارت قانون ہے، وہ اب یہ سوچ رہی ہے کہ انہوں نے ایک انڈائٹمنٹ جو ہے ابھی پبلک نہیں کی، لیکن اس کی فرد جرم جو عائد کر کے انہوں نے سیلڈ جو ہے وہ کر بھی لیا ہے، اور جس بندے کے خلاف کیا ہے وہ بندہ آلریڈی یہاں سے امریکہ سے چلا جا چکا ہوا ہے۔ لیکن یہ انہوں نے انڈین گورنمنٹ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی بتایا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح نہیں چلنے والے ہیں، اگر آپ نے اس طرح کیا تو معاملات جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے باہر چلے جائیں گے اور پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا۔ اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کی بڑی زبردست قسم کی پارٹنرشپ بھی ہے، اور ریجنل لیول پہ بھی اور گلوبل لیول پہ بھی، وہ نہیں چاہیں گے کہ کینیڈینز کی طرح انڈیا کو امبیرس کیا جائے، لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ پنو سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ڈکلائن کیا کہ کیا انہوں نے امریکی جو اتھارٹیز ہیں، ایف بی آئی وغیرہ، انہوں نے اس کو وارن کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لیٹ دا یو ایس گورنمنٹ رسپونڈ ٹو دا ایشوز آف threats to my life on American soil from the Indian operatives. The threat to an American citizen on American soil is a challenge to America's sovereignty. And I trust that the Biden administration is more than capable to handle any such challenge. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کے اوپر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ وہ ان کو ہینڈل کر سکے۔ لیکن آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو پنو صاحب ہیں، ان کو آلریڈی وہاں پہ بہت زیادہ پروٹوکول بھی ملتا ہے، اور ان کی آلریڈی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو انہینس کر دیا گیا ہے۔ یہ جہاں پہ بھی جس فنکشن پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو وہاں پہ امریکنز جو ہیں وہ وہاں پہ سیکیورٹی دیتے ہیں، اور ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی سیکیورٹی ہوتی ہے، چھوٹی موٹی سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو انڈیا یو ایس ریلیشنز کے لیے بڑی ہی خطرناک ہو سکتی ہے، اور آئندہ جو چند ماہ ہوں گے اگر اس میں کوئی معاملات جو ہیں انہوں نے ہینڈل نہ کیے صحیح طرح، تو یہ انڈو یو ایس ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ آخر میں صرف یہ بتاؤں گا کہ جو اسرائیل کی اور حماس کی جو ڈیل ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کم از کم 4 دن کا جو وقفہ ہے اس میں کم از کم کچھ سانس لینے کا ان کو موقع ملے گا، کچھ سپلائیز وغیرہ جو ہیں وہ ان کو فلسطینی کو غزہ میں وہ بھیجی جا سکیں گی، اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے کہ حماس جو ہے وہ اپنے 50 کے قریب جو ان کے ہاسٹیجز ہیں ان کو ریلیز کرے گی، اور اسی طرح اسرائیل بھی جو ہے وہ فلسطینی پرزنرز کو وہ ریلیز کرے گا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ڈیل سے پہلے ہی انہوں نے مزید اٹیکس کیے ہیں، مزید لوگوں کو شہید کیا ہے، مزید بچوں کو مارا ہے، اور بلکہ کچھ لوگوں کی تو یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو وہاں پہ قیدی ہیں فلسطینیوں کے، انہوں نے کئی لوگوں کو قید کے اندر انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور اس کے اوپر ہم اپنا جو تجزیہ وہ جاری رکھیں گے، آپ کے ساتھ اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتو میں کھینچ رہا تو دانی حساب کم و بیش رہا ہوں۔ جس راکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔